यहाँ उसवा पब्लिक स्कूल स्कर्दू से हासिल की। उसके बाद मैंने कैडेट कॉलेज स्कर्दू से अपनी मेट्रिकुलेशन इन इंटरमीडिएट। उसके बाद दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। 2 साल ऑलमोस्ट किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ मुंसलिक रहने के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके तकरीबन 6 to 7 मंथ्स प्रिपरेशन के साथ अपनी पहली अटैम्प्ट ने CSS 2019 क्वालिफाई किया और पाकिस्तान कस्टम सर्विस में एज असिस्टेंट कलेक्टर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। तो आज के ये सेशन जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रखने के लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें बेसिक चीज़ें, क्योंकि आप तमाम का ज़्यादातर का ताल्लुक यूनिवर्सिटी से, हायर एजुकेशन से, तो अपनी थोड़ी एक्सपीरियंस CSS जर्नी के हवाले से और CSS को क्यों एक कैरियर चॉइस बनाया जाए या उसकी तरफ जाया जाए, और अभी यूनिवर्सिटी के दौरान आप अपनी फील्ड की उसकी एजुकेशन के साथ साथ वो क्या कुछ आप अभी से साथ प्रिपेयर कर सकते हैं जो आगे जाके आपको CSS या PMS या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या में आपके लिए मदद आ सकती है। तो पहले तो ये है कि CSS की तरफ क्यों जाए। तो एक अंडरस्टूड बात है कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी मुल्क की, किसी भी स्टेट की एक रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनाते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को या सिविल सर्वेंट्स को फेस ऑफ द स्टेट कहा जाता है। वो रियासत का एक नुमाइंदा होता है आवाम के सामने। तो अगर आप देखा जाए तो किसी भी सब डिवीज़न से जहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है और हायर लेवल पे प्रोविंस में चीफ सेक्रेटरी, और या अगर आप फेडरल लेवल पे देखा जाए जितने भी फेडरल सेक्रेटरीज हैं या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वो सारे CSP ऑफिसर्स होते हैं। वो किसी भी ग्रुप में शुरू में इंजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब उनकी अपॉइंटमेंट 22 या 21 ग्रेड में हो जाती है तो वो प्रोविंशन में या फेडरल लेवल पे या बाहर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, अगर आपने अपनी कौम के लिए या अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए कोई चेंजेस लानी है या आपकी कोई खदमात होनी चाहिए, तो सबसे बेहतरीन मौका मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो CSS के ज़रिए मुमकिन है। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन में एज ए सेक्रेटरी लग सकते हैं या लग जाएं, तो उसमें आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अगर आप में वो दर्द हो, आपकी पोस्टिंग अगर गिलगित बल्तिस्तान में हो, तो बेहतर आप एजुकेशन में आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। जेम्स सिकंदर साहब के मिसाल हमारे सामने बार बार दोहराया जाता है कि इतनी स्ट्रगल के साथ उस दिन वो एक ग्रुप में मेरे एक बेचमेट है असिस्टेंट कमिश्नर शिगर, उसने शिगर की एक तस्वीर वहाँ पे अपलोड की। तो सिकंदर साहब लिख रहे थे कि मैं गुलाबपुर से शिगर रोज़ाना पैदल चला करता था कॉलेज में, स्कूल में आने के लिए। इस हद तक उसने स्ट्रगल करके फेडरल लेवल पे एक कॉम्पिटेंट और रिप्यूटेड सिविल सर्वेंट के तौर पर वो माना जाता है, एक 22 ग्रेड ऑफिसर जो इस मुल्क में बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी बरदरान से, उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रहे हैं। तो जिस तरह उसने, हालांकि उसकी पोस्टिंग कभी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हुई, लेकिन फिर भी पंजाब में रह के उसने, जिनमें हमारे खुसूसन बल्तिस्तान रीजन के लिए उनके खदमात हैं, उनका कोई और मिसाल नहीं है। इसी तरह अफजल शिगरी साहब का भी नाम लिया जाता है। अब तक भी वो गिलगित बल्तिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से अब भी वो फाइट करते हैं अपने आर्टिकल्स और कॉलम्स के थ्रू डाउन में। अभी भी वो पुलिस रिफॉर्म्स में पाकिस्तान में उसको शेयर करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सितारे हैं, अभी भी हैं। काज़मी फैमिली के अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अबरार काज़मी साहब हैं, अभी करार काज़मी और अली काज़मी जो पुलिस सर्विस में हैं, वो अभी हमारे बल्तिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी आपके जितने भी छोटे मसले मसाइल होते हैं पुलिस के हवाले से, तो आप उनको कांटेक्ट करके वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक आसानी पैदा होती है। तो जितने हमारे सिविल सर्वेंट्स में
بیوروکریسی میں ہمارے نمائندہ لوگ ہوں گے اس حساب سے ہمارے لیے آگے فائدہ ہوگا. اس کی ایک مثال جس کی ہماری سول بیوروکریسی میں نہیں ہونے کی سب سے بڑا نقصان ریسنٹلی ہوا, شاید آپ سب کو پتہ ہو کہ پہلے جی بی اور فاٹا کمبائن سی ایس ایس کے لیے اور پلس باقی فیڈرل ویکینسیز کے لیے 4% رکھا جاتا تھا. ریسنٹلی اس کو بائیفرکیٹ کر کے جی بی کو 1% دیا گیا اور فاٹا کے جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں, جو 10 نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں, ان کو 10 سال کے لیے 3% کوٹا الگ رکھا گیا. تو اس فیصلے کی جو بنیاد ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں سب سے زیادہ سیکٹریز فاٹا اور پشاور سے بلانگ کرتے ہیں, کے پی کے سے. تو وہ جب فیصلے لیتے ہیں اس میں ہماری نمائندگی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو ان کا ایک وہاں پہ ہیجمنی ہوگی, تو وہ فیصلے بہتر اپنی اس حساب سے لیتے ہیں. تو اس کا ہم سے سب سے بڑا نقصان نہیں ہوا. اگر ہماری وہاں پہ کوئی وائس ہوتی, کوئی بھی سیکٹری ہمارے وہاں پہ اس میٹنگ میں انوالو ہوتے تو کم از کم ہمارے حق میں وہ آواز اٹھا سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, جس پہ نہ کوئی آواز اٹھائی گئی پولیٹیکل کے حوالے سے, ریلیجس کمیونٹی کے حوالے سے بھی, کسی کے حوالے سے بھی آج تک کوئی پریس میں کہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. اس فیصلے کے پیچھے ایک جو نقطہ ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ 2016 میں جی بی سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ سی ایس ایس پاس نہیں ہوا, صرف ایک فاٹا سے لڑکی پاس ہوئی تھی. لیکن آپ 17 میں دیکھیں تو جی بی سے 6 کینڈیڈیٹس کوالیفائی کر گئے اور سب اچھی پوسٹوں پہ آئے. فاٹا والے پیچھے رہ گئے تھے اس میں بھی. اور 2017 میں 8 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے, ان کی بھی سروس اچھی گروپس میں ان کی ایلوکیشن ہوئی تھی. اور اس سال ہمارے ساتھ بھی تقریباً 8 لڑکے پاس ہوئے ہیں, اس میں سے بھی جتنے بھی جو 6 جی بی کے 8 ہیں ان کی سب کی ایلوکیشن اچھی سروس اچھی گروپ میں ہوئی. تو 3-4 سال میں آپ دیکھیں تو 22 سے 24 آفیسرس ہمارے فیڈرل لیول پہ سول بیوروکریسی میں ہوئے. تو یہ اگر کنٹینیو رہتا تو ہماری پھر وہاں پہ پروپورشن یا نمائندگی زیادہ ہو جاتی. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی نظر میں ہر چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہاں سے زیادہ آ رہے ہیں. پہلے فاٹا والے زیادہ آتے تھے, جی بی والے کم آتے تھے, اس لیے انہوں نے کبھی اس سیٹ کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. اگر اسی وقت ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تو آج ہمارے لیے فائدہ ہوتا, کیونکہ وہ جتنی بھی پوسٹیں ویکینسی ہوتی وہ جمع ہو کے اب تک 30-40 ویکینسی ہوتی. لیکن اس ٹائم انہوں نے نہیں کیا کیونکہ جی بی سے کوئی آتے نہیں تھے. اب جب جی بی سے لوگ جب آ رہے ہیں اچھی یونیورسٹیز سے پڑھ کے, ان کی اویئرنیس ہوئی سی ایس ایس کے حوالے سے, تب اچانک انہوں نے پھر سیٹ کو بائیفرکیٹ کیا. اور آئی تھنک اس لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈفیکلٹی بھی ہے, کیونکہ پھر آپ دیکھ لیں سی ایس ایس میں 2 سے یا 3 سیٹیں آئے گی ہر سال. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قومی نقصان ہے. تو اس کے بعد سی ایس ایس میں یہ ہے کہ ایک ظاہر سی بات ہے انسان ایک اتھارٹی چاہتا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جائے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹی, اور اس اتھارٹی کو وہ پھر پازیٹیولی استعمال کرتا ہے یا نگیٹیولی استعمال کرتا ہے, وہ اس کی اپنی ایک اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن سی ایس ایس ایک اتھارٹیو پوسٹ ہے جس میں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک مجسٹریٹ ہے, ڈپٹی کمشنر, اس کے انڈر میں ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو انسربل ہے. وہ ایجوکیشن میں بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. ایون یہاں پہ ایم ایس جو ہوتا ہے ہاسپٹل کا وہ 19-20 گریڈ کا ہوتا ہے, لیکن ڈپٹی کمشنر 17-18 گریڈ کا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو ایم ایس ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو انسربل ہے. کیونکہ اس کی جورسڈکشن جو ہے پاور کی, اتھارٹی کی, وہ ایم ایس سے ڈاکٹر سے زیادہ ہے. تو اس لیے زیادہ تر اس سال ہمارے ساتھ بھی تقریباً 25 تک ایم بی بی ایس ڈاکٹرس ایلوکیٹ ہوئے ہیں. تو ان کے بھی آنے کی ریزن یہی ہے کیونکہ ہماری نیچر انسان کی وہ ایک اتھارٹی چاہتا ہے. پریسٹیج ہے, پریسٹیجیس جاب ہے, آپ کو سوشل ریکگنیشن ملتی ہے سوسائٹی میں. یہ ایک بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کی عادت ہے کہ جو بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے, جو انفلوئنشل ہوتا ہے, اس کو ہم رسپیکٹ زیادہ دیتے ہیں. تو سی ایس ایس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سوشل ریکگنیشن مل جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک کلاس سسٹم ہے.
ایلیٹ کلاس، اس کے بعد مڈل، پھر لوور کلاس ہے. تو اگر آپ نے ایلیٹ کلاس میں موو کرنا ہے تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں. یا تو آپ پیسہ اتنا کما لیں کہ آپ ان کے لیول تک پہنچ جائیں، جس کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے. دوسرا ایک پاکستان میں ایک جو اپرچونیٹی یا ایک اپرچونیٹی ونڈو ہے وہ سی ایس ایس ہے. سی ایس ایس کے تھرو آپ کی ایلوکیشن جب ہو جاتی ہے 17 گریڈ میں، تو آپ کی جو رہن سہن، آپ کا ملنا، انٹریکشن زیادہ تر پولیٹیشینس، بزنس مین اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کو شمار آٹومیٹیکلی ایلیٹ کلاس میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک، کیونکہ ایک سوشل نارمس ہے، یہ بھی کلاس سسٹم ہے یہاں پہ بھی. تو یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہے سوشل، اس کی جاب سیکیورٹی. واحد سی ایس ایس ہے جس کی پاور اور پروموشن ہر چیزیں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں باقاعدہ ان کے رولس بنے ہوئے ہیں. تو آپ کی جاب سیکیورٹی ہے. آپ جب 17 میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ تک آپ کی جاب سیکیور ہے. اگر آپ ان کیس کی کوئی انیفیشنسی ہو جاتی ہے تو آپ کو، آپ نے کبھی سنا ہوگا او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے. اس میں سی ایس ایس آفیسرس کو، جس کو کہتے ہیں آفیسرس آن اسپیشل ڈیوٹی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان نے صرف حاضری دینی ہے اور رول اسائن نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پرکس اینڈ پریولیجز، سروس سارے مل جاتے ہیں. اس حد تک صرف جا سکتا ہے اگر اس کے خلاف ایکشن ہو، ورنہ آپ کی جاب سیکیور ہے. اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی رہی، اگر آپ پرفارمنس اچھی دے رہے ہیں، تو آپ کی چانسز سب سے زیادہ 22 گریڈ آفیسرس تک جانے کے سب سے زیادہ چانسز ہے. باقی پی ایم ایس اور دوسرے جو ویکینسیز ہے ہیلتھ سروس ایجوکیشن سیکٹر میں، ان کی پروموشن جاتی ہے ہارڈلی 19 یا 20 گریڈ تک. اور جو 22 گریڈ کا جو سلاٹ ہے وہ صرف اور صرف سی ایس پی آفیسرس ہی جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ کیوں آپ سی ایس ایس کر کے سول بیوروکریسی کی طرف جائے گا. تو ان شارٹ کی بیوروکریسی کے بارے میں، یا سی ایس ایس کیوں، کیونکہ یہ ایک مشینری ہے جو بیوروکریسی، سول بیوروکریسی جو اس ملک کو آل اینڈ آل چلا رہے ہوتے ہیں. جو پولیٹیشینس آتے ہیں وہ 5 ایئرس کے لاتے ہیں، وہ اپنی پلان بنا دیتے ہیں، ویژن نیچے جو جن سیکٹریز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کنوے کر لیتے ہیں، اور ان کو ریئلٹی میں لانا وہ سارے نیچے بیٹھے جو اس کو ہڈن ایگزیکٹو کہا جاتا ہے اکثر طور پر، جو ہڈن ایگزیکٹو ہے بیوروکریسی ہے سول، ان کا کام ہے. تو یہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے آپ اپنے ملک کے لیے اور آپ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ ایک سول سروس ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے. ایک دوسرے سے آپس میں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، یہ ہڈن کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. تو آپ کی پوسٹنگ جہاں بھی ہو، آپ کو کوئی کولیگ ہوگا اس کی پوسٹنگ سکردو میں ہوگی، تو آپ کو کوئی بھی کام ہوگا آپ اس کے ساتھ انٹریکشن میں یا اس کو انفلوئنس کر کے آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورتی ہے بیوروکریسی کی، سول سروس کی، کہ 214 آفیسرس آپ کے ساتھ ہیں، 214 آپ کے سینئر ہیں، جو 214 آپ کے جونیئرس ہیں. اس کے بعد آپ کی کنٹری اسٹڈی ٹورس ہوتی ہیں، سب انوائٹ کر لیتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ جب کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کسی حوالے سے ہو تو آپ کہیں پہ بیٹھ کے آپ نکال سکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کی بیوروکریسی کے بارے میں، کیوں سول سروس جوائن کرنا چاہیے. باقی آپ سارے یونیورسٹیز میں ہیں تو آپ سب کے لیے 2-3-4 چیزیں ہیں جو آپ ابھی سے میں سمجھتا ہوں آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. تو انشاءاللہ پھر آپ گریجویٹ جب ہو جائیں گے تو 6 سے 7 مہینے کی تیاری میں انشاءاللہ آپ پھر سی ایس ایس کا ایگزام دے دیں تو انشاءاللہ ایزیلی کلیئر کر سکتے ہیں. سی ایس ایس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ہی مشکل ایگزام ہے. تو یہ واقعی میں ہے مشکل، لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ ایزیلی ڈائریکشن آپ کی اگر سیٹ ہو، آپ تھوڑا اسمارٹ ورک کے ساتھ ہارڈ ورک بھی کریں تو پھر آپ ایزیلی کلیئر کر سکتے ہیں. اس میں جو نارملی ٹینیور رکھا جاتا ہے پروفیشن کا، اس کا 6 سے 7 مہینے ہے. اگر آپ کی انگلش اگر اچھی ہو تو اس پہ اگر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو 6 سے 7 مہینے اگر آپ تیاری کریں تو مور دین انف ہے. ورنہ 1 سال سے زیادہ عرصہ لگانا میرے خیال میں وہ پھر زیادتی ہوگی آپ کا، کیونکہ دن بدن آپ کمپٹیشن زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ کالج یونیورسٹی
کے دوران آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بیسک چیز آپ کی انگلش ہے، کیونکہ جو 12 پیپرز ہوتے ہیں وہ سب آپ نے انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہے، سوائے اسلامیات کے جو آپ کے اوپر ہے آپشن ہے، انگلش میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں. تو انگلش کے لیے آپ جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں سی ایس ایس کے، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ویکنیس ہوتی ہے کہ وہ لکھتے نہیں ہیں تحریک کے دوران. وہ زیادہ کتابیں پڑھتے بھی ہیں لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں. جب آپ 3 گھنٹے میں پھر آپ نے انگلش کا اگر ایسے کی بات کی جائے تو 3 گھنٹے میں آپ نے 2500 سے 3000 ورڈ کا ایک ایسے آپ نے اس ٹاپک پہ لکھنا ہے جس کی آپ نے تیاری نہیں کی ہو، ٹھیک ہے نا. وہ مشکل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پریکٹس چاہیے. تو ابھی سے اگر آپ یونیورسٹیز میں ایک گرامر آپ لے لیں، بیسک سے آپ بالکل سٹارٹ کر سکتے ہیں. رین اینڈ مارٹن ہے جو ایک اچھی گرامر ہے. اس کے بعد ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش ہے سید سعادت علی شاہ کی، وہ بھی اسپیسیفک سی ایس ایس کے لیے ہی وہ ہے. پروفیسر آفتاب احمد کی ایک بی اے کی گرامر ہے. اور ڈسکورنگ دا ورلڈ آف انگلش، یہ ورلڈ ٹائمز پبلش کرتی ہے. ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں ڈیلی. اگر آپ اس کے 4 سے 5 پیجز بھی آپ اس کو سالو کر لیں، اس میں انگلش کے رولز آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کی آٹومیٹیکلی پھر آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی. اسی کے ساتھ آپ ایک عادت اپنی یہ ڈالیں کہ ڈیلی 1 پیجز آپ لکھنا سٹارٹ کر لیں انگلش کا. کیونکہ انگلش یہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ایک آرٹ بھی ہے انگلش. آپ ایک رائٹنگ اسکلس لکھنا آرٹ بھی ہے. تو آپ اس کو جتنا آپ اس کو لکھیں گے اتنی آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی. تو کوئی بھی ٹاپک آپ اس کو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نیوز پیپر سے بھی کوئی ٹاپک لا سکتے ہیں. نیوز پیپر سے بھی آپ کوئی ٹاپک چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل نیوز پیپر میں 3 ایڈیٹوریلس ہوتے ہیں جو پاکستان کی کوئی بھی ایشو آتا ہے، سوشل ایشو آتا ہے یا اکانومیکلی کوئی ایشو آتا ہے یا پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ، امریکہ کے ساتھ یا ایران کے ساتھ، تو وہ اس پہ اپنے ایک تھاٹ لکھتے ہیں نیوز پیپر والے. تو وہ آپ اس کو لازمی پڑھ لیں. اس کا فائدہ آپ کو 3-4 ہوگا. تھوڑا ویٹ کریں، چینج ہوا ہے. پہلے آپ 2-3 سوال یاد کر کے پھر آپ چلے جاتے تھے تو پھر آپ کے مارکس اچھے آ جاتے تھے. ابھی جو سی ایس ایس کے کوشچنس آتے ہیں وہ ایک تجزیے کے طور پہ آتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ پاکستان کو کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ کشمیر کا جو ہمارا نیریٹو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. تو اس کے لیے 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ ڈیلی انگلش نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو آپ کی تجزیہ بہتر ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرے اس میں جو ویکیبلریز ہوتی ہے یا سینٹنسز ہوتے ہیں اس سے آپ کی جو انگلش کی ایک بینک ہے ویکیبلری وہ امپروو ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو سینٹنس اسٹرکچر جس بندے نے رائٹر نے یوز کیے وہ آپ کی مائنڈ انٹینشنلی وہ کاپی کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. جتنی بھی آپ اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو مائنڈ وہ آپ کا کاپی کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے. تو یہ نیوز پیپر پڑھنے کی یہ 3-4 چیزیں ہیں. اس کے بعد ریڈنگ میں تو پہلے یہ ہے کہ آپ کو نیوز پیپر آتا ہے. دوسرا آپ 3-4 کتابیں ایسی میں آپ کو ریکمینڈ بھی کر لوں گا کسی کے تھرو، وہ آپ ابھی سے سٹارٹ کر لیں. اس سے آپ کی یہ ہوگی کہ پاکستان کے سوشل ایشوز اور اکانومک ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز ان میں آپ کو ایک پھر انسائٹ آ جائے گی. تو ابھی سے آپ اگر اس میں نیوز پیپر کی ریڈنگ اگر آپ عادت ڈال دیں گے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک آنیسٹ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. میں نے خود یونیورسٹی میں جب تھا تو میں نیوز پیپر پڑھتا نہیں تھا. ریڈنگ بھی میری اتنی خاص اچھی نہیں تھی کیونکہ آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کو ایک سی ایس ایس کوالیفائڈ لوگ ملیں گے کچھ وہ بنا کے بھی بولتے ہیں تاکہ وہ ایک فیئر رکھنا چاہتے ہیں وہ. تو آپ کے ساتھ میری ایک سنسیئر وہ ہے کہ
میری ریڈنگ اتنی اچھی نہیں تھی شروع میں بھی. ایک آپ باہر یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں تو کافی ٹیلنٹڈ لڑکے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں, شروع سے ہی ان کا ریڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی اچھی کتابیں وہ پڑھتے ہیں. تو میری یونیورسٹی کے دوران میں بھی اتنی اچھی ریڈنگ نہیں تھی, لیکن گرامر پہ میں تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا. میرے ساتھ ایک سینئر ہے جس نے پچھلے سال CSS کوالیفائی کیا, شاید آپ میں سے جانتے ہو, انجینئر نذیر علی. وہ میرے ساتھ ہاسٹل میں ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ میں انگلش گرامر وغیرہ سیکھ لیتا تھا, اس کو تھوڑا لکھ کے وہ چیک کرتے رہتا تھا کیونکہ اس کی انگلش کافی اچھی تھی. تو نیوز پیپر جب میں نے اس ٹائم پڑھا نہیں, تو جب میں جاب کر رہا تھا تو اس ٹائم پھر میں نے اس چیز کو ریئلائز کر کے پھر میں نے تھوڑا نیوز پیپر کو, ریڈنگ کو اپنی پھر ہابی میں یا عادت ڈالی. اس کے ساتھ 2-3-4 کتابیں جو تھی, جو میرے CSS جو فیلوز تھے انہوں نے کوالیفائی کیے تھے, یا کچھ 2-3-4 سینئرس تھے کیریٹ کالج کے, ان سے میں نے پھر 2-3 کتابیں منگوا کے ان کو اپنی پڑھنا سٹارٹ کیا, تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ریڈنگ سکلز کو کس حد تک امپروو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ابھی سے نیوز پیپر اگر آپ کی گریجویشن میں 3 سال ہو یا 1 سال ہو, 6 منتھس بھی ہو, اگر آپ نیوز پیپر پڑھنا آپ سٹارٹ کر لیں تو یہ میرے خیال میں سب سے پہلی جو سٹیپ ہے CSS کے لیے, پہلا جو آپ سٹیپ لے سکتے ہیں وہ نیوز پیپر ریڈنگ ہے. اس میں میں نے آپ کو بتا دیا 3 ایڈیٹوریلس آتے ہیں, ان کو آپ پڑھ کے پھر کسی ایک ایڈیٹوریل کی آپ اس میں سمری لکھ لیں اپنی ورڈنگ میں. تو اس پریکٹس کو اگر آپ ڈیلی رکھ لیں گے تو آپ خود ویک, پھر 10 ڈیز کے بعد, پھر 15, پھر 1 منتھ کے بعد آپ اپنی رائٹنگ سکلز میں بہت امپرومنٹ خود آپ دیکھ لیں گے. اگر پاسبل ہو آپ اپنے فیلوز کے درمیان کی اس کی انگلش مجھ سے بہتر ہے تو آپ اپنی رائٹنگ اس کو بھی چیک کروا سکتے ہیں. اور دوسرے جو گرامرس کے رولس آپ پڑھیں گے, تو جب وہ آپ پڑھیں گے تو جب آپ لکھنے آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ رولس آپ کے جب مائنڈ میں آپ یاد کر لیں گے اس کو, تو جب خود بخود آپ جب لکھیں گے تو آپ کو سامنے وہ رولس آئیں گے, پھر آپ وہ مسٹیکس نہیں کر لیں گے جو آپ وہ رول کرنے سے پہلے آپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بہت جو ایک مسٹیک ہے, سپیریئر کے بعد ہم اکثر ٹو استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم شروع میں خود بھی جب 9-10 میں تھا تو ہم ٹو لگاتے نہیں تھے یا دین لگاتے تھے اس طرح. تو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو ہر کوئی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کی رائٹنگ سکلز میں پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور CSS میں جو رائٹنگ سکلز ہے نا آپ جتنا آسان کر کے لکھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا, کیونکہ جو ایک ایگزامنر ہوتا ہے وہ ایک PhD اسکالر ہوتا ہے, کافی اس کی ایج 60-50 میں ہوتی ہے, تو وہ چاہتا ہے اس کے سامنے اس نے 15,000 پیپر چیک کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جتنا آپ اس کو آسانی پیدا کریں گے اس سے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو بہت سمپل, جس طرح اخبار میں ڈاؤن نیوز میں لکھتے ہیں اس طرح نہیں, لیکن سمپل ورڈنگ میں, اور گرامر کوئی مسٹیک نہ ہو اور ایک سینس بنتا ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اس چیز کو آپ نکال دیں کہ CSS میں کوئی آپ کی رائٹنگ سکلز ڈیفیکلٹ ورڈ یوز کرنی ہو. اگر آپ ڈیفیکلٹ ورڈ یوز کریں گے آپ کی فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ڈیفیکلٹ ورڈ شاید لے گا. تو جتنے آپ کی سمپل ہوگی اتنی آپ کی چانسز آف جو پاس کرنے کی چانسز زیادہ ہوگی. تو نیوز پیپر آپ ابھی سے اس کو عادت بنا لیں. یہ صرف CSS کے لیے بھی نہیں, کسی حوالے سے ایک ایجوکیٹڈ ایک طبقہ ہے اس کے لیے بہت لازمی ہے کہ نیوز پیپر سے وہ اس کا رابطہ رہے, کیونکہ اس سے آپ کی انٹرنیشنل جو افیئرس ہے, ممالک کے آپس میں کیا تعلقات چل رہے ہیں, کس بنا پہ ممالک کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, وہ آپ اس سے ابریزڈ رہیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ اویئر رہیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد رائٹنگ سکلز میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کوشش کریں ابھی سے ڈیلی 1 پیج آپ لازمی, یا آپ اپنی ڈیلی روٹین بھی لکھ سکتے ہیں. آپ ایک رجسٹر مینٹین کر لیں, اس میں یا آپ کوئی ٹاپک اس پہ 1 پیج لکھیں, یا آپ کسی اپنی پرسنالٹی پہ لکھ لیں, یا آپ نیوز پیپر سے کوئی آرٹیکل پڑھ کے اس کا ایک خلاصہ لکھیں یا سمری لکھ لیں. اس سے آپ کی ایسے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی, اور انگلش PC اینڈ کمپوزیشن ہے اس کی بھی تیاری ہو جائے گی. کچھ بکس ہیں
ملیحہ لودھی کی ایک کتاب ہے پاکستان بیونڈ دا کرائسس، وہ آپ پڑھ لیں اگر ابھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. ناولس میں الکیمسٹ ہے، وہ شروع میں ریفر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی ورڈنگ بہت آسان ہے اور شارٹ سینٹنس اسٹرکچر بھی بہت ایزی ہے. تو کیونکہ ایک کتاب آپ کوئی مشکل کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کا وہ ٹوٹ جائے گا، آپ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. تو الکیمسٹ زیادہ تر اس لیے ریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. میں نے بھی شروع جب ریڈنگ اسٹارٹ کی تو اپنی الکیمسٹ اسٹارٹ کی تھی. اس کے بعد آپ وائن نیشنز فیل ایک بڑی اچھی کتاب ہے، وہ اگر آپ ٹائم ملتا ہے تو آپ اپنی یونیورسٹی کے دور میں لازمی پڑھ لیں، کیونکہ اس سے آپ کی ایسے کی تیاری بھی ہو جاتی ہے، پاکستان افیئرس کی تیاری بھی ہو جاتی ہے، کرنٹ افیئرس کی تیاری بھی ہو جائے گی، اور آپ کی باقی جو آپشنل سبجیکٹس ہیں ان کی آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی. کیونکہ آپ جب کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ میچور ہو جائیں گے، وہ ڈیولپڈ ہو جائیں گے. تو آپ کی جب بھی آپ کوئی پیپر اٹیمپٹ کریں گے سی ایس ایس کے کسی بھی پیپر میں، تو اس میں آپ کی آرگومنٹس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. میری اور کسی اور کے آرگومنٹس میں ڈفرینس ہوگا تو مجھے مارکس 2 یا 3 مارکس زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس ہونے کی چانسز بھی بڑھ جائیں گے، اور ریٹرن میں اچھے مارکس ہوں گے تو پھر ایلوکیشن اچھی گروپ میں جانے کے بھی چانسز بڑھ جائیں گے. تو یہ 3 چیزیں میرے خیال میں کافی ہوگا اگر آپ کے لیے کسی کے پاس 1 سال یا 2 سال ہو یا 3 سال بھی ہو، تو آپ یہ 3 چیزیں لازمی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. نیوز پیپر لازمی پڑھ لیں. اگر آپ منگوا نہیں سکتے تو آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ میں اویلیبل ہے. فیس بک پہ سی ایس ایس کے اکثر پیجز بنے ہوئے ہیں سی ایس ایس کی تیاری کے لیے، ان کو سرچ کر لیں، ان کے ساتھ ان کو آپ لائک کر کے رکھ لیں یا جوائن کر کے رکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو اچھے آرٹیکلس ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں. ٹویٹر میں ایک اچھی ویب سائٹ یا سوشل انٹریکشن کا سائٹ اس لیے کیونکہ وہاں پہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے جو لیڈرس ہوتے ہیں یا آفیسرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی بھی پاکستان کا ایشو ہوتا ہے، فار ایگزامپل ابھی جو ریپ کا کیس ہوا، اس میں ٹویٹر پہ ہر طبقے کے لوگ اپنے رائے پیش کرتے ہیں. تو آپ کا ایک اس سے آپ کے بھی ایک ویو بنے گا، انالیسس بنے گا کیا کرنا چاہیے. کیونکہ سی ایس ایس جو ابھی مین جو آبجیکٹیو ہے نا، جو ہمیں انٹرویو کی تیاری میں بھی کرایا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایشوز کافی ہیں. اکانومی بھی ہماری ڈیٹوریٹ کر رہی ہے، فال کر رہی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہماری کنٹری میں نہیں ہے. سوشل ایشوز ہے، پاورٹی ہے. ابھی آپ ریپ کا یہ دیکھ لیں، سوشل انسیکیورٹیز کافی زیادہ ہے. پرابلمس تو ہر کسی کو پتہ ہے. اب سی ایس ایس کا پیپر جو ہوتا ہے وہ انہوں نے اس طریقے کا بنایا ہے کہ آپ کو پیپر اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ایز اے سی ایس پی آفیسر ہیں، آپ اس پرابلم کا سولوشن کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پرابلم کو کس طرح سولو کرتے ہیں. یہ پرابلم سولو کرنے کی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے کہ نہیں. آپ کل کو اگر آپ کو سلیکٹ کر کے کسی ادارے میں آپ کو بھیج دیں تو آپ اس کو چلا سکتے ہیں کہ نہیں. اس سیٹ کا انہوں نے پیٹرن بنایا اب سی ایس ایس کا. اگر آپ کچھ چیزوں کچھ بندوں کے اندر وہ یاد کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو آج یہ بالکل ایک اس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نیوز پیپر اور کتابیں اگر آپ اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کا سی ایس ایس پاس کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سال ہمارے ایک پیپر تھی جنرل اسٹڈیز، ایک آپشنل پیپر تھا. اس کی تیاری میری اتنی اچھی نہیں تھی. میں نے 1-2 نوٹس پڑھے اور نیوز پیپر میں 6-7 مہینے سے نیوز پیپر کنٹینیوسلی پڑھ رہا تھا. جب میں ایگزام ہال میں بیٹھا تو سارے کوشچنس میں نے دیکھا وہ سارے اگر نیوز پیپر سے سالو ہو جاتے تھے. اگر آپ نے نیوز پیپر پڑھ لیے جنرل اسٹڈیز کی، اگر آپ نے ایک بک بھی نہیں پڑھی ہو تو اسی نیوز پیپر سے آپ کو پورا پیپر سالو ہو جاتا تھا. تو یہ چیز ہمارے لیے ایک فائدے والی ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی کتابیں یا نیوز پیپر اسی وجہ سے لمس یا باہر سے آکسفورڈ سے جو ابھی سی ایس ایس کوالیفائی کر رہے ہیں 2016 کے بعد، تو ریزن یہی ہے کیونکہ پہلے ہوتا تھا کوئی گروپس بھی نہیں ہوتے تھے. پنجاب یونیورسٹی سے یا جی سی سے لوگ زیادہ پاس کر جاتے تھے. لمس اور نسٹ والے یا باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ فیل کر جاتے تھے، کیونکہ پہلے یاد کرنے والی چیزیں سی ایس ایس میں زیادہ آتی تھی.
200 نمبر کا 3 سبجیکٹ رکھ لیتے تھے، اس کو اس کے رٹا لگا کے یا پاس پیپر سے نکال کے کوشچنس یاد کر کے چلے گئے، اور انگلش تھوڑی اچھی ہو تو پھر وہ پاس کر جاتے تھے، نمبر بھی اس کے اچھے ہو جاتے تھے. لیکن 2016 میں انہوں نے پھر سی ایس ایس کا پیٹرن چینج کیا، اور 2016 میں صرف اور صرف پورے پاکستان میں 200 لڑکے پاس ہوئے تھے کینڈیڈیٹس، کیونکہ انہوں نے پیٹرن ایک دم چینج کر دیا. اب آتے ہیں آپ کریٹیو رائٹنگ، ٹھیک ہے نا، یاد والی چیز آپ کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ اس میں لکھ لیں کہ پاکستان میں پاورٹی بہت زیادہ ہے، اس کو آپ کس طرح سالو کر سکتے ہیں. تو آپ نے سجیشنس دینے، اس کے لیے ضروری نہیں آپ نے یاد کیے ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اخبار پڑھے ہو، اس پہ کوئی آرٹیکل آیا ہوگا کسی رائٹر کا، اس کو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں 3-4 پوائنٹس ہوں گے. اگر آپ نے کتاب پڑھی ہوگی جس میں پاورٹی کے حوالے سے کوئی وہاں پہ کچھ پوائنٹس ہوں، تو وہ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو سی ایس ایس کمپلیٹلی چینج ہوا ہے، اس کا ڈائنامک پرسپیکٹیو، اور یہ ہمارے لیے، ہم آپ سب کے لیے، ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یاد کرنے والی چیز نہیں ہے، کم عرصے میں تیاری کر سکتے ہیں، جاب کے ساتھ بھی تیاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت آپ کی امپروو ہونی چاہیے. آپ تجزیہ کس طرح کرتے ہیں. اچھی پروگرامس ہوتی ہیں، ڈاکٹر معید یوسف ہے، اس کے جو ٹاک شو ہے وہ اچھی ایشوز وہ ڈسکس کرتے ہیں. کنفرم نہیں ہے، وہ ایک ڈی ایم جی آفیسر رہ چکے ہیں، ریٹائرمنٹ لیے. تو اس طرح کے آپ پروگرامس دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل الجزیرہ ہے، اخبار اگر آپ ابھی نہیں پڑھیں، لیکن جب آپ سی ایس ایس کی تیاری شروع کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ڈیلی بھی، گارڈین ہے یا بی بی سی ہے، ان کے ساتھ آپ منسلک رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کسی ایک سائٹ کی انفلوئنس نہیں ہوگی، نیچر ویو ملے گا. یہ انگریز ہے، خصوصاً آپ کی انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنس پہ جو انگریز لکھیں گے وہ ایک بیلنسڈ ہوگا، کسی کی سائٹ نہیں لیں گے. تو اس طرح کے بھی آپ انٹرنیشنل نیوز پیپرس وغیرہ کی جب آپ تیاری کر لیں اسٹارٹ، وہ آپ لازمی پڑھیں. لیکن ابھی یونیورسٹی کے حوالے سے، آپ یونیورسٹی کے دوران آپ صرف ڈاؤن نیوز پیپر وہ پڑھ لیں تو کافی ہوگا، یا ایکسپریس ٹریبیون، ان دونوں کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ 14 پیجز ہوتے ہیں جمعے اور اتوار کو نکال کے، اس میں سب نہیں پڑھنا ہے. آپ نے فرنٹ پیج میں جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، فار ایگزامپل نواز شریف اور زرداری کے کیسز کے بارے میں آپ کو ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان کے درمیان کے کوئی ڈائلاگ چل رہی ہو، اس پہ اگر کوئی رپورٹ آئے تو اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر لکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ نے لازمی لکھ کرنا ہے. اس کے بعد آتے ہیں 14 جو آخری پیج ہے، اس میں بھی آپ نے لازمی اگر امپورٹنٹ ایشوز ہیں تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، ورنہ باقیوں کے صرف ہیڈنگ پڑھنا ہے. اندر باقی 7 یا 8 پیج ہے کالم کا، ایڈیٹوریل اینڈ کالم کا. ایڈیٹوریل جو لیفٹ سائڈ پہ 3 دیے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. کالمس میں جو رائٹرس لکھتے ہیں اس میں آپ نے دیکھنے آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل کوئی ڈیموکریسی پہ لکھتا ہے تو آپ نے وہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی پہ آپ کو ایک ایسے آ سکتا ہے. ایجوکیشن، آپ سی ایس ایس سلیبس کو آپ ایک بار لازمی دیکھ لیں. ایسے پریسی، کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس، اس کی سلیبس کو آپ ایک بار ابھی سے پڑھ لیں تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کوئی بھی چیز پڑھتے وقت میں نے کیا چیز کو ریڈ کرنی ہے، کیا چیز لیفٹ آؤٹ کرنی ہے. تو یہ چیز ہے. وہاں سے وہاں پہ ایک اور پورشن بھی ہوتا ہے، لیٹرس ٹو دی ایڈیٹر. وہ ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے لوگ لکھتے ہیں اخبار والوں کو، اپنی جو پرابلمس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ آپ لازمی پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت سمپل ہے، لیکن اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس وغیرہ نہیں ہوں گی، وہ اخبار والے کریکٹ کر کے لکھتے ہیں. تو وہ بھی لازمی پڑھ لیں شروع میں. اگر آپ کو تھوڑی ڈفیکلٹی آ رہی ہو تو وہ پڑھ لیں. تو نیوز پیپر کے لیے یہ ہے کہ ایک ہفتہ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، خصوصاً جو ایڈیٹوریل جو لکھتے ہیں. بہت کمپلیکس ہے، لیکن آپ نے لازمی آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. تو ہفتہ 10 دن بعد پھر آپ کی ایک عادت بنے گی، تو آپ پھر ایک دن بھی آپ مس نہیں کریں گے اس کا. پھر اس کے بعد میری سی ایس ایس کی جرنی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر لوں گا، پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. اس میں یہ تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یونیورسٹی کے
اس پہ میرا ویژن تھا شروع سے. جب میں کیڈٹ کالج میں تھا تو میرا ڈائریکشن میری سیٹ تھی کہ میں نے آگے جا کے سی ایس ایس کا اٹمپٹ لازمی دینی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو لیکن اس کے لیے میں نے جو ہوم ورک تھا یونیورسٹی کے دور سے بھی اسٹارٹ نہیں کیا, لیکن تھوڑا ٹچ میں رہا. کہیں سی ایس ایس کے کوئی پروگرام ارینج ہوتا تھا اس میں جاتا تھا. سارے کورسز میں نے ایک بار دیکھ لیے تھے کیا کیا آتا ہے, اس سے کس طرح ہوتا ہے. سی ایس ایس کے جو کوالیفائرس ہیں ان کے انٹرویوز بھی آتے ہیں. ورلڈ ٹائمس کا ایک میگزین آتا ہے, اس میں وہ انٹرویو شائع کرتے ہیں, اور وہ میں دیکھتا تھا, پڑھتا تھا لازمی. اور اس سے کس طرح لکھتے ہیں تھوڑا ٹچ تھا, لیکن ایک فل فلیش میں نے اپنی پریپریشن شروع نہیں کی تھی. آرٹیکل وغیرہ بھی جب بھی کوئی موبائل یا لیپ ٹاپ میں سامنے آتا تو پڑھ لیتا تھا, لیکن ایک ریگولرلی میں نے کبھی نہیں پڑھی. کتابوں کے حوالے سے بھی یہی ہے, 3-4 کتابیں پڑھ لی تو پڑھ لی, ورنہ میں نے اس طرح ایز اے فل فلیش یونیورسٹی میں تیاری شروع نہیں کی تھی. خیر میری فرسٹ اٹمپٹ میں الحمدللہ کلیئر ہو گیا, لیکن آپ کے لیے میرے جو ایکسپیرینس ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ اس لیے کہ اگر میں یونیورسٹی میں کر لیتا تھا کافی اچھا تھا. تو پھر میں جاب 2 سال میں نے جاب کیے, اس کے بجائے اگر پہلے اٹمپٹ دے دیتا تو ابھی مطلب ٹائم کافی چینج ہو جاتا. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کا ٹائم آپ لازمی اس کو یوٹیلائز کریں. یونیورسٹی کا ہم سب کو پتہ ہے اتنا زیادہ برڈن نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسپیشلی جو انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ آخری ایگزام کے 2-3 دن میں پڑھ کے پاس کر لیتے ہیں. تو آپ باقی ٹائم کو یوٹیلائز کریں. ڈیلی اگر 2 گھنٹے بھی کر لیں تو میرے خیال میں بہت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ٹائم کائنڈلی آپ یوٹیلائز کریں. اگر آپ نے آگے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا ایگزام دینا ہے تو یہ ٹائم یوٹیلائز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوٹا بائیفرکیٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں 2 یا 3 سیٹیں ملیں. تو ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب آپ نے اوپن میرٹ پہ جانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. جو 7.5% جو کوٹا ہے اوپن میرٹ کا, جس میں آلموسٹ 18 to 19 سیٹس بنتی ہیں جنرلی, تو ان کے لیے بھی پھر آپ نے کمپیٹ کرنی ہے. تو آپ کے لیے پھر ہم سے بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی یونیورسٹی کا ٹائم اگر آپ اچھے یوٹیلائز کریں گے تو پھر آگے جا کے آپ 6 سے 7 منتھس میں آپ تیاری کر کے پھر انشاءاللہ ایزیلی آپ کلیئر کر لیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سی ایس ایس کے لیے 3 سے 4 سال لگانا میرے خیال میں ظلم ہوگا. میرا ایک دوست تھا وہ 2015 سے, کیونکہ ایک یہ بھی ہے کہ سی ایس ایس آپ نے سب کچھ جاب نہیں کر رہے ہیں آپ, اور ایک ایگزام ہے جس کی پاسنگ پرسنٹیج 2% ہے, اس کی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مشکلات زیادہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے 5 سال میں جا کے 2015 سے اس نے تیاری سٹارٹ کی ہے, اور 2020 میں جا کے اس نے پہلا ایگزام دیا اپنا 5 سال. تو اس طرح کی بھی کافی پریشانی آتی ہے. تو لیکن آپ نے, میرا جو آپ کو مشورہ ہے 1 سال سے 6 منتھ ایگزیکٹ ٹائم ہے, بہت ایک بیلنس ڈیوریشن ہے 6 منتھ. اگر آپ نے تھوڑی بہت انگلش میں اپنی پہلے سے ابھی سے تھوڑا کام کر لیں تو 6 منتھ بہت ضروری ہے. اچھا, اگر آپ یونیورسٹی کے دوران اگر ان 3 چیزوں پہ اگر آپ کام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اور بھی کام کرنا چاہیں تو آپ اپنی آپشنل سبجیکٹس کو دیکھ لیں. جو گروپ ہے آپشنل سبجیکٹس کے, اس میں آپ نے جو آپشنل سبجیکٹس رکھنا ہے اگر اس کے بھی آپ تھوڑے 1-2 کتابیں اگر پڑھ لیتے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو میری جو یونیورسٹی کے دور میں سی ایس ایس سے ٹچ تو تھا, لیکن فل فلیش میں نے پریپریشن شروع نہیں کی. جولائی 2018 میں میں نے اپنی لاہور میں تیاری سٹارٹ کی. میرے لیے ایک جو انکریجنگ پوائنٹ تھا جب میں جاب کر رہا تھا تو 2017 میں گلگت بلتستان کمپٹیٹیو ایگزام ہوا تھا. تو اس میں نے 15 سے 20 دن پرائیویٹ جاب کی. ظاہر بھائی نے پتہ ہے کہ پرائیویٹ جاب میں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے آپ اسٹڈی کر لیں. تو میں نے 15 سے 20 دن تیاری کر کے میں نے ایز اے ٹیسٹ کیس وہ ایگزام دے دیا. وہ سی ایس ایس کے پیٹرن کا ہوتا ہے لیکن گلگت بلتستان کے لیے. تو اس میں میری ریٹن کوالیفائی کر گیا. تو یہ ایک میرے لیے تھوڑی موٹیویشن آ گئی کہ مطلب کر سکتا ہوں میں اگر تھوڑی تیاری کر لیں. تو اس وجہ سے میں نے پھر جاب کمپلیٹلی ریزائن کر کے پھر لاہور میں 6 سے 7 منتھ آلموسٹ ہماری ڈیوریشن رہی. تو اس میں تیاری کر کے, اور ہماری پہلی اٹیمپٹ تھی تو بندہ
کافی ڈیموٹیویٹڈ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دن رات پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوالیفائی ہوگا کہ نہیں. اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتے تو اگلے سال دوبارہ دینا، پھر تیسری اٹیمپٹ کے بعد پھر آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، 3 بار ہی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بھی بڑا چیلنج ہوتا ہے، ڈیموٹیویٹڈ نہیں ہونا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ گول کو اپنی کلیئر رکھیں، آپ نے اگر سی ایس ایس دینا ہے تو آپ لازمی جائیں اس کے لیے، ٹائم ضائع نہ کریں. 1-2 سال آپ اس کو کمپلیٹلی دے دیں. 3 اٹیمپٹ ہیں، ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو اور بھی اچھے فیلڈس ہیں. لیکن آپ اپنی گول کلیئر رکھیں. کچھ لوگ آتے ہیں کہ خصوصاً جو انجینئرس ہیں، مارکیٹ میں جاب شارٹ ہے تو وہ کتابیں لے کے بس لگاتے کہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں. تو اگر 2-3 مہینے بعد جاب لگ جائے تو پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں. اس طرح نہیں، لیکن اگر آپ کا مائنڈ ہے تو پھر آپ کمپلیٹلی اس کے ساتھ پھر ڈیووٹڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، آپ کا اپنا جو ایم ہے نا اس کے ساتھ سینسیئر ہونا لازمی ہے. اپنے پیرنٹس کو دھوکے میں نہ رکھیں کہ میں سی ایس ایس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جاب بھی اپلائی کر رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری گلگت بلتستان کے جو کمپٹیٹیو ایگزام ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہوگا. جو گریجویٹ ہیں اس پہ لازمی پریپیئر ہو جائے. لیکن جو ابھی 2 سے 3 سال ہیں ایئر ہے یونیورسٹی میں، ان کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب گریجویٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ ویکینسیز دوبارہ اناؤنس ہوں گی، کیونکہ اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہر 3 سال بعد اناؤنس ہوتی ہیں. تو اگر آپ تھوڑی ابھی تیاری کر لیں تو آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی آئیں گی، جس کا 2 سے 3 سال ہے ابھی ایجوکیشن اس میں یونیورسٹی میں. تو ایک تو یہ ہے. لیکن جو آپ سے جو گریجویٹ ہوئے ہیں وہ اگلے سال اس کے لیے تیار رہیں جی بی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے. وہ ویکینسیز بھی اچھی ہیں، 44 ہے آئی تھنک، 44 سے 48 تک ویکینسیز ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی. تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے. میں فرسٹ اٹیمپٹ میں کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے اپنی جرنی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس لیول کی میری انگلش بھی نہیں ہے، بہت سمپل انگلش چاہیے، لیکن وہ گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تیاری کر لیں. تو اگر سی ایس ایس خدا نخواستہ نہیں ہوتا ہے تو انٹیلیجنس بیورو، نیب، ایف آئی اے، ان میں 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ آتی ہے. سول ایویشن میں بڑی اچھی پوسٹیں ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک میں وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے آپ کلیئر کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن بیسک آپ کو جو مین مقصد ہوگا جس نے کرنا ہے وہ سی ایس ایس کے حوالے سے پھر سنسیئر رہیں. ابھی سے ہلکا پھلکا آپ تیاری کر لیں، نیوز پیپر پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر ایزیلی آپ پہلے اٹیمپٹ میں کوالیفائی کر جائیں گے. تو اگر کوئی سوال ہے تو پھر